बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी हमें एक रुबीना नामी लड़की ने भेजी है। वो कहती है कि उसकी माँ और भाभी की ऐसी कहानी है कि जिसे पढ़ के सब लोग हैरान रह जाएंगे। ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाने से पहले हमने खुद भी उसको पढ़ा और हम हैरान हैं कि कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। तो आइए ये कहानी रुबीना की ज़ुबानी सुनते हैं। रुबीना कहती हैं कि मैं एक बहादुर लड़की हूँ, मुझे अपना नाम छुपाने की ज़रूरत नहीं और ये मेरी सच्ची कहानी है। मेरा नाम रुबीना है। मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आज मैं आपको अपनी भाभी फरजाना के बारे में बताती हूँ। शायद आप लोग मेरी बातें सुनकर हैरान हो जाएं, लेकिन ये सब कुछ हकीकत है और मेरे दिल पर अब भी उसके ज़ख्म ताज़ा हैं। फरजाना हमारी ज़िंदगी में उस दिन आई जब मेरे बड़े भाई जावेद की शादी हुई थी। शादी के दिन तो सब थे और माँ भी जावेद के लिए बहुत खुश थी कि उसकी पसंद की लड़की उसके साथ ब्याह कर आई है। मैं उस वक्त छोटी थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि फरजाना माँ के साथ बहुत अजीब रवैया रखती थी। जो रवैया मेरी माँ का मेरी भाभी के साथ होना चाहिए था, वो मेरी भाभी का मेरी माँ के साथ था। ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और वो कहते हैं ना कि शुरू में उसका रूप बन जाता है जिसकी सारी बात मानी जाती है। शायद भाभी भी पहले से ये सब कुछ सोच समझ कर आई थी, और ऐसा क्यों ना होता। वो एक भरे हुए ख़ानदान से आई थी। उनके ख़ानदान में बहुत सारी औरतें थी और मुझे उनके ख़ानदान की सारी औरतें ही बहुत ज़्यादा चालाक और साजिश करने वाली लगी थी। ऐसा लगता था कि रुबीना भाभी की सही तालीम और तरबियत करके भेजा था कि फैमिली पॉलिटिक्स कैसे करनी है। शुरू में वो छोटी छोटी बातों पर माँ को झड़क देती, और जैसे खाने में नमक ज़्यादा होने पर या कोई और मामूली सी बात पर। माँ ने कभी शिकायत न की, हमेशा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। और अभी तो मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी ज़िंदगी में मेरी अपनी मसरूफियात थी और मुझे नहीं पता था कि घर में क्या हो रहा है। मुझे क्या पता था कि किचन में जब मेरी माँ और मेरी भाभी आपस में मिलकर काम कर रही होती थी तो उनके पीछे क्या चल रहा होता था। क्या वो एक दूसरे से प्यार से बात करती थी? लड़ाई झगड़े और इख्तलाफ ही चल रहे होते थे। हाँ, इतना पता है कि भाई के कमरे से लड़ाइयाँ करने की आवाज़ आती थी तो मैंने अपनी माँ से कहा कि आप उनको समझाते क्यों नहीं, अभी तो उनकी शादी हुई है, अभी से ही ऐसी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि शुरू में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो मियाँ बीवी में कोई तीसरा बोल पड़ता है तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाएंगे। और मेरी माँ बहुत अच्छी थी और बहुत ही साबिर और शाकिर किस्म की। ख़ानदान भर में से कोई भी उठ के उनके मुंह के आगे कुछ भी बोल लेता, वो आगे से नहीं बोलती थी। वो कहती थी कि अपना बदला खुद ले लिया तो फिर वक्त बदला नहीं लेता। मैं तो अपने सारे हिसाब किताब वक्त पे छोड़ती हूँ, लेकिन मैं कहती थी कि पता नहीं आपके हिसाब किताब कब होंगे। शायद फरजाना ने भी इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि ये औरत तो कुछ बोलती भी नहीं, क्योंकि ये तो इस दुनिया का कानून है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा है तो आप उसके साथ और भी बुरे हो जाते हैं। जब लोग कहते हैं कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, भलाई का तो वाकई ज़माना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुराई करो लेकिन भलाई करने से पहले एक दफ़ा सोचना ज़रूर चाहिए। फरजाना का रवैया वक्त के साथ बदतर होता गया। वो माँ को बार बार ज़लील करती और उनके सामने ऐसी बातें करती जो दिल को छलनी कर देने वाली होती। मैं अक्सर सोचती कि माँ कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। माँ की आंखों में अक्सर आंसू होते और लेकिन वो कुछ भी न कहती। शायद वो जावेद की खुशी की खातिर सब कुछ सहती रही, लेकिन फरजाना ने कभी अपनी हरकतें न बदली। वो ना सिर्फ माँ को नज़रअंदाज करती बल्कि उनकी इज्जत भी नहीं करती थी। जावेद मेरा भाई भाभी के सामने बिल्कुल बेबस था और मैंने कई बार उसे माँ की तरफदारी करते देखा, लेकिन फरजाना का गुस्सा इतना शदीद होता कि वो फ़ौरन झगड़ा खड़ा कर देती और जावेद चुप हो जाता।
ماں کو بھی یہ سب کچھ محسوس ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی مجھے بھائی کے بچپن کی باتیں بتانے لگتی کہ چھوٹا سا ہوتا تھا اور میرے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرتا تو اس کے ساتھ لڑ پڑتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، اور مجھ سے سب کہتے تھے کہ یہ تو اپنی ماں کا بیٹا ہے، ساری زندگی اپنی ماں سے ہی زیادہ پیار کرے گا۔ لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ماں کی آواز میں درد صاف جھلک رہا تھا، جیسے وہ پرانے زخموں کو ایک بار پھر محسوس کر رہی ہو۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان نہ تھا، لیکن ماں نے ہمیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ ہر رات میرے پاس آتی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ ماں کے دل میں فرزانہ کے رویے کی وجہ سے بہت سی چوٹیں لگی ہیں۔ میری ماں کبھی بھی ایسی عورت نہیں تھی۔ جب میری بہو آ جائے گی اور جو ہی گھر کے کام کرے گی تو مجھے تو گھر کے کام ہی نہیں کرنے پڑیں گے، مجھے تو آرام کرنا ہے، آرام کریں گے۔ ماں کہتی تھی کہ وہ تو اپنے کرم لے کر آئے گی، اس نے اپنی زندگی جینی ہوگی اور اس کی شروع کے دن ہوں گے، شوہر ہوگا، سال 2 سال میں بچے ہو جائیں گے، بس ہم اسے اس کی زندگی جینے دیں گے، اور کیونکہ ہماری خوشیاں تو اس کی خوشیوں کے ساتھ جڑی ہیں، وہ ہمارے بیٹے کو خوش رکھے گی تو ہم بھی خوش رہیں گے۔ یہاں تو حالات ایسے تھے کہ جب سے فرزانہ آئی تھی میری ماں کو اور بھی زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں مجھ سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اگلے گھر جا کے بھی تو کام ہی کرنا ہے، تو جب تک میرے پاس ہو آرام کرو۔ لیکن اب ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ جب میں ان کو کہتی کہ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں تو وہ نہیں جاتی تھیں۔ میں بڑی پریشان ہوتی، لیکن پھر مجھے غصہ بھی آ جاتا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا۔ بس کہتی تھی کہ ٹھیک ہوں، بس عمر کا تقاضا ہے، اس عمر میں تو ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں ہوں، بس عمر کا تقاضا ہے، اس عمر میں تو ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں فرزانہ کو دیکھتی تو مجھے ایسے لگتا کہ ہمارے گھر میں بہو نہیں بلکہ کوئی چلتی پھرتی قیامت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اور میرے ساتھ بھی اس کے کون سے اچھے تعلقات تھے۔ بات بات پہ مجھے ٹوکتی رہتی اور مجھے میرے بھائی کے سامنے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن کہنے لگی کہ تم نے لال کلر کا جوڑا کیوں پہنا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے لا کر دیا، اس کی پسند کا کلر ہے۔ تو کہنے لگی کہ اس کی پسند کا کلر پہننے کے لیے اس کی بیوی ہے نا، کنواری لڑکیوں کو لال رنگ کا جوڑا نہیں پہننا چاہیے، ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن لگتا ہے کہ تمہارے خاندان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ کبھی کہتی کہ اتنے چھوٹے بازو کیوں پہنے، جبکہ چھوٹے بازو نہیں تھے، بس 2 انچ ہی اوپر تھے، اور وہ بھی چوڑیاں پہننے کی جگہ چھوڑی تھی کیونکہ عید کا جوڑا تھا۔ اور کہنے لگی کہ میری بہنیں تو بند آستینوں والے کپڑے پہن لیں، جبکہ ان کی بہنوں کے جو تیور تھے وہ تو ہم شادی پہ دیکھ ہی چکے تھے۔ وہ ہر بار میرا مقابلہ اپنی بہن سے کرتی تھی اور ان کو بہت نیک بارسا بناتی، اور مجھے تو ایسی کوئی گھٹیا لڑکی بنا کر بھائی کے سامنے پیش کرتی تھی کہ جیسے میرا دماغ صرف فیشن میں لگا ہوا ہے۔ شروع میں تو بھائی کہتا تھا کہ چھوٹی ہے اور گھر میں سب سے زیادہ اور ہم سب کی لاڈلی ہے، لیکن اب اس میں بھی مجھے ٹوکنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دوستوں کے ساتھ ایک جگہ جانا ہے، چھوٹی سی دعوت ہے، تو کہنے لگا کہ شریف لڑکیاں ایسے دعوتوں میں نہیں جاتی، گھر پہ بیٹھو۔ میں حیران رہ گئی کہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں روکا تھا۔ یہ بھابھی نہیں ہمارے لیے قیامت بن کے آئی تھی، لیکن اصل قیامت تو تب آئی جب ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ سے ہی ہمارے گھر کے ماحول میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ میری ماں ایک صابر اور خاموش طبیعت کی عورت تھی جو ہر مشکل کو برداشت کر لیتی، اور شاید اسی وجہ سے فرزانہ کو لگا کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن اس کا رویہ صرف ماں تک محدود نہیں تھا۔ جاوید میرا بھائی جو شروع میں اپنے دل سے بھابھی کو گھر لایا تھا، وہ بھی بہت جلد اس کی عادتوں سے تنگ آ گیا۔ فرزانہ کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی تھی اور اس کی زبان میں زہر چھپا ہوتا تھا۔ جب وہ جاوید سے بات کرتی تو یوں لگتا جیسے وہ اس کا شوہر نہیں کوئی نوکر ہے۔ میں نے کئی بار سنا کہ وہ جاوید پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیختی، اسے کہتی کہ وہ کچھ نہیں کرتا، کماتا تو ہے مگر گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹھاتا۔ جاوید ہمیشہ خاموش رہتا، شاید وہ محبت کی وجہ سے اسے برداشت کرتا تھا،
یا شاید وہ شرمندہ ہوتا کہ اس نے غلط عورت کا انتخاب کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ جاوید بہت تکلیف کرتا تھا۔ یا شاید وہ شرمندہ ہوتا کہ اس نے غلط عورت کا انتخاب کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ جاوید بہت تکلیف میں تھا۔ وہ اکثر خاموش ہو جاتا، اپنے کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں وقت گزارتا۔ کبھی کبھی وہ مجھے بتاتا کہ کیسے فرزانہ اسے بات بات پر ذلیل کرتی ہے، گھر کے فیصلے بھی خود ہی کرتی ہے اور ماں کو گھر کے کونے میں ڈال کر رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ جاوید کے دل میں اپنی بیوی کے لیے ایک وقت میں محبت تھی، لیکن اب وہ محبت شکستہ ہو چکی تھی اور وہ صرف سمجھوتا کر رہا تھا۔ بھائی سے بھی غلطی ہو گئی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ ہمارے خاندان کے مرد ایسے نہ تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے رشتے ختم کر دیتے۔ میرا بھائی بھی میری ماں کی طرح صبر اور برداشت والا تھا، لیکن شاید اب اس سے بھی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے خود دیکھا کہ فرزانہ نے جاوید کو بے عزتی سے گھر سے باہر نکال دیا۔ صرف میں نے اسے چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن فرزانہ کسی کی بات سننے والی ہی نہ تھی۔ میری تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے چھوٹے بھائی سے بھی فرزانہ کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اس کے پیچھے بھی پڑی رہتی اور کہتی کہ یہ بڑا ہی بدتمیز ہے اور بڑا بد کردار ہے، جو کہ وہ اتنا کم عمر تھا کہ اسے کیا پتا کہ بد کرداری کیا ہوتی ہے۔ کہتی تھی کہ ابھی سے اس کو قابو نہ کیا تو یہ بہت بڑا لڑکی باز بن جائے گا۔ ہم لوگ حیران تھے کہ چھوٹے سے بھائی کے پیچھے بھی ایسی ایسی باتیں کرتی تھی۔ جاوید ہمیشہ کہتا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت میں اب درد اور تکلیف زیادہ تھی۔ وہ کبھی فرزانہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر بس جائے، لیکن فرزانہ وہ جاوید کے ساتھ بھی وہی کرتی تھی جو ماں کے ساتھ کرتی تھی، بے عزتی، غصہ اور ظلم۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے اندر اتنی نفرت کیوں ہے۔ ایک دن بازار میں مجھے اس کی ایک کزن مل گئی جو اس کی بہت ہی قریبی دوست بھی تھی۔ کہنے لگی کہ فرزانہ کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہا کہ اچھا چلو شکر ہے اب ٹھیک رہتی ہے، دوائیاں تو نہیں کھاتی؟ میں نے کہا کہ کون سی دوائیاں؟ تو کہنے لگی کہ ڈپریشن کی دوائی۔ میں اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا کہ کیسا ڈپریشن؟ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کے کزن کے پاس بھی لگتا ہے کہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ وہ فرزانہ ہمارے پورے خاندان کی سب سے ڈپریس لڑکی ہے، چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں دنیا سے چلی گئی اور اسے سوتیلی ماں نے پالا۔ میں نے کہا کہ لیکن ہمیں تو سب نے کہا تھا کہ اس کی اپنی ماں ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہاں پورے خاندان میں یہی مشہور کروایا کہ یہ اس کی اپنی ماں ہے، پتہ تو سب کو ہے لیکن نام کوئی نہیں لیتا تاکہ فرزانہ کو پتہ نہ چلے، لیکن پھر فرزانہ کو بھی پتہ چل گیا تو اسی لیے وہ ڈپریشن میں چلی گئی اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس سے شادی کون کرے گا، یہ تو پاگل ہے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو کہنے لگی کہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے اور وہ دوائیاں دیتا تھا، دوائیاں لیتی تھی تو ٹھیک رہتی تھی، نہیں تو غصہ ہو جاتی تھی۔ اسے نا لوگوں پر حکم چلانے کا بہت شوق ہے، بس اسی لیے میں تو پریشان ہو گئی ہوں کہ ہمیں یہ سب کچھ بتایا نہیں، لیکن وہ اپنی ماں کو بتاتی تو وہ اور زیادہ پریشان ہوتی، بھائی کو بتاتی تو گھر میں جھگڑے ہوتے، اور اس لیے چپ ہو گئی۔ اس کی کزن کی بات بالکل ٹھیک تھی، فرزانہ کی حرکتیں ایسی ہی تو تھی، وہ پورے گھر پہ حکومت کرنا چاہتی تھی۔ فرزانہ کو لگتا تھا کہ وہ اس گھر کی ملکہ ہے اور سب کو اس کے حکم تھی، اور یہی رویہ ماں کے ساتھ بھی تھا۔ فرزانہ کا مقصد تھا کہ وہ ہر کسی کو اپنے قابو میں کرے، اور خاص طور پر ماں کو، جنہوں نے کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ میرا بھائی ایک دفعہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا کہ شادی کر کے پھنس گیا ہوں، ایسی بیوی ملی ہے کہ اس کا غصہ اس کی ناک پہ ہی رہتا ہے، بیوی والی اس میں کوئی بات ہی نہیں، بڑا پریشان ہوں، گھر میں چھوٹی بہن کے ساتھ جھگڑے کرتی رہتی ہے، اور پھر کہنے لگا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، چھوٹی بہن کی شادی کروا دینی چاہیے۔ میری شادی جلدی سے کروائی جا رہی تھی کیونکہ میری بھابھی نے گھر کا ماحول برا کیا ہوا تھا۔ میں نے جب یہ بات اپنی ماں سے کی تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تیری شادی ہو اور تو اپنے گھر والی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد بھابھی کو موقع مل جائے گا
وہ آپ کے ساتھ جو چاہیں کریں گی۔ تو میری ماں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ کچھ نہیں ہوگا، تو اپنے گھر کی ہوگی۔ تو میری ماں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ کچھ نہیں ہوگا، تو اپنے گھر کی ہوگی اور میں تیری خوشی دیکھ کر اس دنیا سے جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں اس دنیا سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ خیر جو ہے، وہ بھائی نے رشتہ تلاش کیا تو رشتہ تو اتنا اچھا تھا کہ انکار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لڑکا باہر کے ملک ہوتا تھا اور 3.5 لاکھ روپے مہینے کے کماتا تھا۔ بہت ہی خوبصورت بھی تھا۔ وہ لوگ تو بات پکی بھی کر چکے تھے۔ مجھے سونے کی 2 انگوٹھیاں پہنا کے چلے گئے اور جب میری بھابھی نے یہ سب کچھ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ کہنے لگی کہ صرف بات پکی کرنے پہ ہی اتنا کچھ دے گئے، تو منگنی میں اور شادی میں کیا کچھ دیتے؟ ہم نے بھی اپنی بھابھی کو کم چیزیں نہیں دی تھی، لیکن امیروں کا غریبوں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ ہمارے گھر میں تو صرف ایک کمانے والا تھا اور ان کے 5 بھائیوں میں سے 4 باہر کے ملک تھے، اور لڑکے کا کہنا تھا کہ شادی کے 2 ہفتے کے بعد اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، اور کسی سعودی عرب دبئی میں نہیں بلکہ یورپ میں ہوتا تھا۔ میری ماں تو خوشی سے نہال ہو چکی تھی اور رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی یورپ کے ممالک میں جا کے رہے گی، ہمیں سے کوئی بھی وہاں نہیں گیا۔ ہمارا تو خواب بھی رہا، اور کتنی اچھی قسمت ہے میری روبینہ کی، اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ان لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہر مہینے اس کے لیے خرچہ بھیجا کریں گے، اور 2 مہینے تک میرے لیے خرچہ بھی دیا گیا۔ اتنا خرچہ تھا کہ جتنی میری بھائی کی تنخواہ تھی۔ میں تو اب پیسوں میں کھیلنے لگی۔ اپنی ماں کا دل بہلانے کے لیے ان کو میرے ساتھ میں بازار لے جاتی، ساری چیزیں جو ان کو پسند تھی، اور انہوں نے گھر چلانے کے لیے پیسے رکھے، لیکن اپنے لیے کبھی کچھ نہیں لیا۔ وہ ساری چیزیں میں ان کو لے کے دینے لگی۔ بھابھی کے لیے بھی تحفہ لائی تھی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں تو اب پیسوں میں کھیل رہی تھی، اور میری اپنے منگیتر سے بات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ اچھا انسان ہے۔ لوگ بھی بہت اچھے تھے، اور جو بھی رشتہ دار گھر میں آتا، میری ماں سر اٹھا کے فخر سے بتاتی تھی کہ اتنی اچھی جگہ رشتہ کیا ہے روبینہ کا۔ میری ماں پھر سے ٹھیک ہونے لگی تھی، اور بہت عرصے بعد ان کے چہرے پہ خوشی دیکھی تھی جب سے فرزانہ اس گھر میں آئی تھی، لیکن میری ماں کی خوشیاں تو جیسے نظر ہی لگ گئی۔ ایک دن میں ان کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ میرے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی کہ میرے لیے بھی بڑے اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا، لیکن میں نے تم سے شادی کر لی۔ تمہاری بہن کو دیکھو، شادی کر کے یورپ جائے گی، جہاں پر جانے کا خواب میرا بھی تھا، اور میں یہاں پہ پڑی رہوں گی اس 5 مرلے کے گھر میں۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کی اپنی قسمت ہے اور تمہاری اپنی قسمت، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ ان کے لیے پورے خاندان میں پاگل مشہور تھی، تو رشتہ کہاں سے آنا تھا؟ یہ تو ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم نے ان کو پسند کر لیا، اور بھائی کو بھی اچھی لگ گئی۔ بھائی نے ہی 2 مہینے منگنی کے ان سے باتیں وغیرہ کی تو کہنے لگا کہ میرے تو دل کو پسند آ گئی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جب کوئی اس طرح سے فون پہ بات کرتا ہے تو اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتا ہے، لیکن اپنی اصلیت بعد میں دکھاتا ہے۔ میری شرافت تھی کہ میں نے کسی کو ان کی پاگل پن والی بات نہیں بتائی کہ یہ تو دوائیاں کھاتی تھی اور پاگل تھی، نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی، کیا پتا کہ ابھی بھی دوائیاں کھاتی ہوں۔ شکل سے تو ایسا ہی لگتا تھا، صبح اٹھتی تھی تو ایسی شکل بنائی ہوتی تھی کہ دیکھ کے دل بھر آتا تھا۔ تھوڑی دیر تک اپنے آپ کو سیٹ کرتی تھی، چائے پیتی اور پھر کہیں جا کے قابل برداشت ہوتی تھی، اور جب بھائی گھر آتا تھا تو سلام بعد میں کرتی تھی اور پہلے شکایتیں شروع کر دیتی تھی۔ آج کل مجھے بہت تانے دے رہی تھی، کہتی تھی کہ تم باہر جاؤ گی، سنا ہے جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ نوکر بن جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ گٹر صاف کرنے پڑتے ہیں اور اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں، نوکر بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ نوکر کی ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں تو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے اچھے لگتے ہیں، ابھی بھی تو میں سارے گھر کے کام کرتی ہوں۔ تو اس بات پہ بھابھی کا منہ بن گیا، کیونکہ کام تو وہ کوئی کرتی نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ یہ جو دور کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بس دور کے ہی اچھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے نا لگ سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا کہ چاہے سمجھ لگے یا نہ لگے، لیکن ایک 5 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے رونے سے اچھا ہے کہ میں لندن کی فضاؤں میں ایک بڑے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے رو لوں۔
میں نے بھی پھر رکھ کے جواب دیا تو بھابھی کا منہ دیکھنے والا تھا۔ کیوں نہ دیتی میں جواب؟ میری ماں کو اس عورت نے ذلیل کر رکھا تھا۔ جب یوں کوئی میری بھابھی کو یہ بات اتنی بری لگ گئی کہ موقع پہ ہی رونا شروع کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو یہ بات بھائی کو بتا کے میری کلاس لگوا دی، لیکن میں نے آج تو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اگر تو بھی اس جیسی حرکتیں کرے گی تو پھر میری تربیت میں اور اس کی ماں کی تربیت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے کہا کہ سچ ثابت کرنے کے پیچھے میں اپنے دل میں باتیں نہیں رکھ سکتی۔ جو لوگ اپنے دل کی بات صحیح وقت پہ نہیں بولتے نا، پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھابھی کے ساتھ پنگا لے کے میں نے اچھا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے نہ جانے کیا چال چلی کہ ان لوگوں کا اچانک سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، ہمیں آپ کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنی۔ ہم نے آپ کو جو بھی تحفے تحائف دیے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن سونے کی انگوٹھیاں اور سیٹ واپس کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مہربانی ہوگی۔ میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرا رشتہ کیسے ٹوٹ گیا۔ امی نے بار بار پوچھا کہ ہوا کیا ہے، بتائیں تو صحیح۔ تو کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے، پر ہمیں کہیں سے خبر ملی کہ آپ کی بیٹی بد کردار ہے۔ میری ماں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا آپ سے اور آپ لوگوں نے اس کی بات سن لی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ لوگوں کی باتوں میں آ کر رشتہ توڑ سکتے ہیں تو وہ کان کے کچے لوگ ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ جو تھوڑے امیر لوگ ہوتے ہیں ویسے ایمان کے کچے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی فوراً انکار کر دیا اور ساری چیزیں واپس بھیج دیں، تحفے تحائف بھی سارے واپس کر دیے، اور میں بھی تو پھر ایک خوددار ماں کی بیٹی تھی۔ میرا دل بڑا دکھا اور میری بھابھی نے مجھے سامنے سے تانا بھی دیا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ بار بار یہ بات تھی، لیکن ان کا غصہ نہیں لگ رہا تھا، غم ہوتا تھا۔ شاید ان کو غم اور غصے میں فرق ہی نہیں پتا تھا۔ بس پھر اس دن کے بعد سے میری ماں کی طبیعت خراب ہی رہنے لگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ معاملہ زیادہ ہی بگڑ جائے گا۔ میرے دل پہ بھی بہت بڑی چوٹ لگی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنے منگیتر سے بات نہیں کی تھی اور ہمارے بیچ کوئی ایسا ویسا رشتہ نہیں تھا، اسی لیے زیادہ برا نہیں لگا۔ لیکن جب ماں کی وفات ہوئی تب فرزانہ کا اصل چہرہ پوری طرح ظاہر ہوا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پیٹ میں گیس بنی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو بوتل میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے دے دیا، اور ایسا پہلے بھی ہوتا تھا۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ بوتل ہی پی لیتی تھی تو ٹھیک ہو جاتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ رات کو نیند میں ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے اور کس طرح ہوا۔ طبیعت تو اتنی زیادہ خراب نہیں تھی، پھر وہ دنیا سے کیسے چلی گئی؟ میں، میرا بھائی، ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب ماں کی وفات ہوئی تو پورا گھر دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں، جاوید اور چھوٹی بہن بھائی سب ماں کی لاش کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، لیکن فرزانہ وہ عجیب سے طریقے سے خاموش اور لا تعلق تھے، جیسے ماں کا مرنا اس کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی نرمی یا افسوس کا احساس نہیں تھا۔ ماں کو آخری غسل دینے کا وقت آیا اور عورتیں جمع تھی۔ میں بھی ماں کے قریب تھی اور ماں کا چہرہ بہت سکون میں تھا، جیسے وہ اپنی تمام تکالیف سے آزاد ہو گئی ہوں۔ لیکن فرضی اور چھپ کر ماں کے جسم پر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ سب دیکھا، لیکن اس وقت میں شوق میں تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ماں کے جنازے کے دوران چھوٹے دیور کو سگریٹ دے کر بھجوایا جائے۔ سگریٹ ماں کی لاش کے قریب جلتی اور پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی۔ پھر پورا محلہ یہی سمجھتا کہ ماں کے ساتھ کوئی نحوست جڑی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ان کی لاش جل گئی۔ یہ ساری کہانی اس کے ذہن میں تیار تھی اور وہ ماں کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی تھی کہ لوگ انہیں ایک بری عورت سمجھے، لیکن اس کی یہ سازش اس دن نہ چل سکی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا تو کہنے لگی کہ
इतर लगा रही हूँ। आगे पीछे तो वो मेरे भाई के पीछे ही पड़ी रहती थी, उसके साथ प्यार से बात नहीं करती थी, लेकिन आज उसे कुछ समझा रही थी और हाथ में कोई चीज़ भी पकड़ा रही थी। वो सिगरेट ही थी। मैं सब कुछ जानती थी, पर चीखने और चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं था। मैं अल्लाह की तरफ देखने लगी कि इस औरत का मंसूबा कामयाब ना हो। जब माँ का जनाजा उठाने का वक्त आया तो दिल बहुत भारी था। मुझे लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है जो हम उठाने वाले हैं। सब रिश्तेदार, पड़ोसी और मोहल्ले के लोग जमा हो गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी और दिलों में दुख का सुमंदर मौजज़न था। लेकिन मैं जानती थी कि फरजाना के दिल में कोई दुख नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जिसका वो इंतज़ार कर रही हो कि उसका प्लान कब कामयाब होगा। जब मर्दों ने माँ के जनाजे को कंधे पर उठाया तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे मालूम था कि फरजाना ने देवर को सिगरेट दे दी थी और वो मौका की तलाश में था कि उसे माँ के जनाजे के करीब ले जाकर आग लगा दे। उस वक्त मैं बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। मेरे दिल में एक ही सवाल था कि क्या माँ के साथ ये ज़िल्लत होने जा रही है? क्या फरजाना अपने गंदे मंसूबे में कामयाब हो जाएगी? सबने जब जनाजे को कंधों पर उठाया तो अचानक एक अजीब सा वाक़या पेश आया। जैसे ही जनाजा उठाया गया, एक तेज़ हवा का झोंका आया और पेट्रोल की वो बू जो मैंने माँ के जिस्म पर महसूस की थी गायब हो गई। न सिर्फ बदबू गायब हुई, बल्कि पेट्रोल भी, जैसे वो कभी मौजूद ही न था। मैंने फरजाना के चेहरे पर हैरत देखी और उसकी आंखों में खौफ था, जैसे उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। सब लोग जनाजे के साथ चलने लगे और देवर जिसे सिगरेट दिया गया था अचानक से रुक गया। उसका हाथ कांपने लगा और वो सिगरेट जो उसने छुपाई हुई थी गिरकर मुट्ठी में दब गई। मैंने देखा कि वो फटी फटी आंखों से, मुझे एहसास हुआ कि ये सब अल्लाह का मोजज़ा था। माँ की पाकीज़गी और सच्चाई ने खुद उनकी हिफाजत की थी। फरजाना का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका था और पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि माँ एक नेक और सच्ची औरत थी। वो सब फरजाना के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें मालूम हो गया कि वो क्या करना चाह रही थी। फरजाना का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। उसकी आंखों में खौफ और शिकस्त थी और वो भागते हुए पीछे चली गई और किसी ने उससे एक लफ्ज़ भी न कहा। जनाजे के बाद फरजाना घर में बिल्कुल तन्हा हो गई थी और लोग उससे दूर हो गए, और जावेद मेरा भाई जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, अब उसकी तरफ देखने से भी कतराने लगा। उस दिन के बाद फरजाना का रवैया बदल गया और उसकी आंखों में वो चमक न थी और उसका तंज़िया लहजा कहीं गुम हो चुका था। अब वो घर में एक ऐसी औरत बन गई जिसे सब ने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ में खौफ था। मुझे माफ़ कर दो रुबीना, मैंने माँ के साथ जो किया उसका पछतावा मुझे अब चैन से नहीं जीने दे रहा। ये पहला मौका था जब मैंने फरजाना को इतने नर्म और पछतावे भरे लहजे में बोलते हुए सुना। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि उसके दिल में पछतावा था, लेकिन जो उसने किया था वो नाकाबिले माफ़ी था। माँ की इज्जत पर जो हमला उसने करने की कोशिश की थी वो हमें कभी भूल नहीं सकता था। फरजाना का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और उसके चेहरे पर अब वो गरूर और तंज़िया मुस्कुराहट नहीं रही जो पहले हर वक्त होती थी। वो दिन रात चुप रहने लगी और घर के कोने में बैठी रहती, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ बाकी ही नहीं रहा हो। उसे शायद अब अंदाज़ा हो चुका था कि उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता था। वो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी और इतनी ज़्यादा नफ़रत के मरने के बाद भी उनको बदकिरदार साबित करना चाहती थी। ये साबित करना चाहती थी कि ये औरत जो मरने के बाद भी इस दुनिया से ऐसी हालत में गई कितनी बुरी थी। लोगों के सामने मज़लूम होना चाहती थी। सास और बहू की नफ़रत के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में देखा भी है, लेकिन कोई किसी से कितनी ज़्यादा नफ़रत कैसे कर सकता है, और वो भी एक तरफ नफ़रत। ये तो कोई पागल इंसान ही कर सकता है। और फरजाना कौन सी नॉर्मल थी। शायद उसने अब दवाइयाँ खाना छोड़ दी थी, क्योंकि फिर उसे दवाइयाँ छुपानी पड़ती,
یا پھر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے لگی تھی۔ لیکن اس طرح کا کام کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، اور اس ویڈیو میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ پاگل ہے کیونکہ اتنی بھی پاگل نہیں تھی، باقی چیزوں کا تو اس کو پتہ تھا۔ جاوید میرا بھائی اب زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ اس نے بھی فرزانہ سے دوری اختیار کر لی، اور وہ شاید دل سے اسے معاف نہیں کر پایا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کا حوصلہ بھی نہیں کر سکا۔ اس کا دل ایک عجیب کشمکش میں تھا، اور محبت اور نفرت کے درمیان الجھا ہوا۔ وہ ماں کے جانے کے بعد بالکل بدل گیا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اب مایوسی اور بوجھل خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے فرزانہ سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن ماں نے ہمیشہ ہمیں معاف کرنا سکھایا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھا، اور شاید اسی لیے میں بھی چاہتی تھی کہ میں فرزانہ کو معاف کر دوں، لیکن میں کر نہیں سکی۔ اس نے ماں کی عزت پر جو حملہ کیا، اس کے لیے میرے دل میں کوئی معافی نہ تھی۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو فرزانہ میرے پاس آئی، اور اس کے قدم لرز رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ بہت دھیرے سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور اس نے کہا، روبینہ، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں بہت بری عورت ہوں، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ تو پھر برا ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی برا ہوگا، اور میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تمہارا رشتہ بھی ختم کروا دیا تھا، اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے تمہاری کچھ تصویریں لے کے اپنے کزن کو بول کے اس کو فوٹو شاپ کروایا تھا، جس میں تم کسی اور لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہ بھی کافی بری حالت میں، اور وہ تصویریں تمہارے شوہر کے پاس بھجوا دی، یعنی تمہارے ہونے والے شوہر کے پاس، اور پھر ان لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ یہ بات کیا ہے، بس رشتہ توڑ دینا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اچھے گھر میں جاؤ، تمہارا اچھی جگہ پر رشتہ ہو اور تم خوش رہو، لیکن نفرت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو مشکل ہوتا ہے، نفرت آپ کو کھا جاتی ہے، اور مجھے معاف کر دو۔ اس کے الفاظ میں پچھتاوا تھا، لیکن میں چپ رہی۔ میرے دل میں ایک طوفان تھا، غصہ، دکھ اور نفرت کا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ کیا اس کا پچھتاوا اس زخم کو بھر سکتا تھا جو اس نے ماں کو پہنچایا تھا؟ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ فرزانہ، جو تم نے کیا اس کی معافی شاید میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ سے اٹھ کر واپس چلی گئی۔ اس کے قدموں کی آواز میں بھی ایک عجیب سی مایوسی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن فرزانہ کے دل میں پچھتاوا بڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ ہر دن زرد ہوتا گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں گہری ہوتی گئی۔ وہ اب جاوید کے سامنے بھی بات کرنے سے کتراتی تھی، اور محلے کی عورتوں نے بھی اسے دوری اختیار کر لی۔ سب کو اس دن کا واقعہ یاد تھا اور کسی نے بھی معاف نہیں کیا۔ ایک دن جاوید میرے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جیسے وہ بھی زندگی سے تھک چکا ہو۔ روبینہ، میں فرزانہ کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کے رویے میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ ہر وقت ڈری ہوئی رہتی ہے، بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا۔ اسے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اپنی زندگی میں خود ہی خوش رہتی تھی، اور یہ خوش رہتی تھی تو مجھے اچھی بھی لگتی تھی۔ آج کل نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہے، کسی بات کے بنا روتی رہتی ہے، اور شاید اس کے دل میں کوئی بھاری بوجھ ہے۔ اس نے ایک تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے جاوید کی بات سنی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھی کبھی اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ فرزانہ کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غرور اور طنزیہ مسکراہٹ نہیں رہی جو پہلے ہر وقت ہوتی تھی۔ وہ دن رات چپ رہنے لگی اور گھر کے کونے میں جیسے اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ اسے شاید اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے ماں کے ساتھ جو کرنے کی کوشش کی، اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا تھا۔ جاوید میرا بھائی اب زیادہ تر خاموش رہتا تھا، اور اس نے بھی فرزانہ سے دوری اختیار کر لی۔ وہ شاید دل سے اسے معاف نہیں کر پایا، لیکن وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کا حوصلہ بھی نہیں کر سکا۔ اس کا دل ایک عجیب کشمکش میں تھا اور محبت اور نفرت کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ وہ ماں کے جانے کے بعد بالکل بدل گیا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اب مایوسی اور بوجھل خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے فرزانہ سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن
ماں نے ہمیشہ ہمیں معاف کرنا سکھایا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھا، اور شاید اسی لیے میں بھی چاہتی تھی کہ میں فرزانہ کو معاف کر دوں، لیکن میں کر نہیں سکی۔ اس نے ماں کی عزت پر جو حملہ کیا تھا، اس کے لیے میرے دل میں کوئی معافی نہ تھی۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو فرزانہ میرے پاس آئی اور اس کے قدم لرز رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ بہت دھیرے سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ روبینہ، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور اس کے الفاظ میں پچھتاوا تھا، لیکن میں چپ رہی اور میرے دل میں ایک طوفان تھا، غصہ، دکھ اور نفرت تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ کیا اس کا پچھتاوا اس زخم کو بھر سکتا تھا جو اس نے ماں کو پہنچایا؟ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ فرزانہ، جو تم نے کیا اس کی معافی شاید میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ سے اٹھ کر واپس چلی گئی۔ اس کے قدموں کی آواز میں بھی ایک عجیب سی مایوسی تھی۔ میں فرزانہ کو معاف نہیں کر سکتی تھی اور وہ میری ماں کی قاتل تھی۔ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، ان کو تکلیفیں دے دے کے پریشان کر کے اس دنیا سے روانہ کروا دیا۔ ان کی اس دنیا سے جانے کی عمر نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ بڑی عمر کی عورتیں زندہ رہتی ہیں۔ میں کیسے اس کو معاف کر سکتی تھی؟ میرے اندر وہ اتنا بڑا دل تھا ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کسی کہانی میں یا فلم میں تو ہو سکتا ہے، لیکن زندگی میں نہیں۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑی مصیبت تھی کہ مجھے اس کے ساتھ اس گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ میرے بھائی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا۔ کچھ مہینوں کے بعد فرزانہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بیمار پڑ گئی، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے جسم میں کوئی خاص بیماری نہیں، لیکن اس کا دل اور دماغ بوجھل ہیں۔ شاید اس کا ضمیر اس کی صحت پر اثر ڈال رہا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی اور آخر کار ایک دن جب پورا گھر خاموش تھا، فرزانہ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ وہ چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج جاوید ایک دن میرے پاس آیا اور اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اب آزاد ہو گیا ہو۔ اس نے کہا کہ روبینہ، شاید یہ اس کا انجام تھا، شاید یہ سب کچھ اسے بھگتنا ہی تھا۔ میں نے جاوید کو دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ بھائی، شاید فرزانہ کو اس کے عمل کی سزا مل گئی ہے، لیکن اب تمہیں خود کو معاف کرنا ہوگا۔ فرزانہ کی موت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن یہ خاموشی سکون بخش تھی۔ فرزانہ کے جانے سے جو زخم ہمارے دلوں میں تھے وہ آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ جاوید نے خود کو دوبارہ سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور اس کا چہرہ غم کے بادلوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ گھر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لینے لگا اور چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال بھی رکھنے لگا، مگر میرا دل ابھی بھی کہیں نہ کہیں فرزانہ کے کیے ہوئے ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ ہر کونے میں اس کی یادیں تھی اور ہر دیوار پر اس کی آواز گونج رہی تھی، اور ہر لمحہ اس کے برے رویے کی عکاسی کرتا تھا۔ لیکن میں نے خود کو مضبوط بنایا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ ایک دن میں اپنی ماں کی قبر پر گئی، وہ جگہ جہاں ماں آرام کر رہی تھی، میرے لیے سکون اور دعاؤں کا مقام بن چکی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گئی اور ان سے دل کی باتیں کرنے لگی۔ ماں، آپ نے ہمیشہ مجھے معاف کرنا سکھایا، اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے فرزانہ کو بھی دل سے معاف کر دیا ہوگا، مگر میرے دل میں ابھی بھی کچھ سوالات ہیں۔ کیا آپ واقعی خوش ہیں؟ کیا آپ نے اس تکلیف کو بھلا دیا ہے جو فرزانہ نے آپ کو دی تھی؟ ماں نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، اور مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ مجھے لگا جیسے ماں کی روح مجھے یہ پیغام دے رہی ہو کہ اب وقت آگے بڑھنے کا ہے، پرانی تکالیف کو چھوڑ کر زندگی کو نئے سرے سے جینے کا۔ فرزانہ کے جانے کے بعد جاوید نے اپنی زندگی کی تکالیف کو چھوڑ کر زندگی کو نئے سرے سے جینے کا۔ فرزانہ کے جانے کے بعد جاوید نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنا شروع کیا۔ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا اور اس کا دل ہمیشہ سے محبت اور خیال رکھنے والا تھا، مگر فرزانہ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بہت عرصے تک دباؤ میں رہا، اور اب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے شروع کرے۔ ایک دن جاوید نے مجھ سے کہا کہ روبینہ، میں نے بہت کچھ سہا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ زندگی کو ایک نئی شروعات دوں۔ میں نے اس کی بات سنی اور خوشی سے کہا کہ بھائی، تمہیں اپنی زندگی کا حق ہے، تمہیں خوشی ملنی چاہیے۔
کچھ مہینوں کے بعد جاوید نے ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ یہ شادی بہت سادہ اور محبت بھری تھی، اور اس کی نئی بیوی سمیرہ بالکل مختلف تھی۔ وہ نہ صرف جاوید کا خیال رکھتی بلکہ گھر کے تمام افراد کا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس نے میرے دل میں محبت اور عزت کی جگہ بنا لی۔ جاوید کی زندگی میں خوشیاں اپنے سے غائب ہو گئی تھی، لیکن جہاں جاوید اور گھر والوں کے لیے زندگی نے نئی راہیں کھول دی تھی، وہاں میرے دل میں ابھی بھی ایک اندرونی جنگ چل رہی تھی۔ مجھے فرزانہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات بار بار یاد آتے تھے، اور اس کا ظلم، اس کی سازشیں اور ماں کے ساتھ اس کا برتاؤ سب میری آنکھوں کے سامنے گھومتے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں واقعی اسے معاف کر چکی ہوں، یا یہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ کبھی بھر ہی نہیں سکیں گے۔ ایک دن میں ماں کی قبر پر دوبارہ گئی۔ میں نے ان سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی اور کہا کہ ماں، میں نے فرزانہ کو معاف کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید میں ابھی تک مکمل طور پر نہیں کر سکی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کو بوجھ سے آزاد کر دوں تاکہ آپ بھی سکون سے رہیں۔ ماں کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے ایک آخری بار دل میں فیصلہ کیا کہ میں فرزانہ کو معاف کر دوں گی، اس کے گناہ کتنے بھی بڑے تھے، اور میں نے ایک آخری بار دل میں فیصلہ کیا کہ میں فرزانہ کو معاف کر دوں گی، اس کے گناہ کتنے بھی بڑے تھے، اور میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ وقت اور حالات نے پہلے ہی اس کا حساب کر لیا تھا۔ فرزانہ کے جانے کے بعد زندگی نے اپنے دھیرے دھیرے چلنے والے قدموں سے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھا دیا۔ جاوید اپنی نئی زندگی میں خوش تھا، اور اس کی بیوی سمیرہ نے گھر کو دوبارہ محبت اور سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ میں نے بھی اپنے دل سے وہ تمام غصہ اور نفرت نکال دی تھی جو فرزانہ کے لیے تھی۔ اب جب میں زندگی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ماں ہمیشہ ٹھیک کہتی تھی، معاف کرنا ہی وہ واحد راستہ ہے جو دل کو سکون دے سکتا ہے۔ میں نے فرزانہ کو معاف کر دیا، اور شاید اسی لیے آج میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں رہا۔ زندگی آگے بڑھ چکی تھی، اور اب ہمارے گھر میں سکون تھا۔ میں نے خود کو اس حقیقت سے ہم آہنگ کر لیا تھا کہ کچھ چیزیں زندگی میں ہمارے قابو اب ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ سب کچھ بدل سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے دلوں کو بدل۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔